जनाजे की नमाज पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले ये पूछ लेना चाहिए कि जिस आदमी का जनाजा मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है। कौन पूछता है? आप अपने इलाके के मुल्ला और मौलवियों को बताइए कितने लोग हैं जो पूछते हैं। इसके बिना जनाजा है ही नहीं, लेकिन बताइए कितने लोग पूछते हैं। कितनी बस्तियों में मैं जाता हूं, जनाजा सामने खड़ा, पढ़ा दिया, अल्लाह अकबर, हो गई, नमाज पढ़ा दी गई, उठाया जनाजा चला गया। लेकिन जनाजा पढ़ाने वाले की जिम्मेदारी है कि मय्यत का जनाजा पढ़ाने से पहले उसके रिश्तेदारों को सामने लाकर, उसके बेटे, उसकी औलाद को सामने लाकर पूछे कि मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है। और जनाजे में सफ़े लग जाएं तो पूरी पब्लिक से पूछा जाए क्या मरने वाले का किसी के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं था। अगर एक भी आदमी खड़ा होकर ये कह दे कि मरने वाला मेरा कर्जदार था, मरने से पहले उसने कर्जा लिया था और कर्जा दिए बगैर मर गया, तो फिर उसके ऊपर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। सुन रहे हैं आप? फिर उस पर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। फिर उसके घर का कोई आदमी खड़ा होकर, उसका बेटा या उसका भाई खड़े होकर ये कहेगा कि अपने बाप का कर्जा मैं अदा करूंगा। जब बेटा या घर का कोई वारिस ये कहे कि मैं इस मय्यत का कर्जा मैं अदा कर दूंगा, इतना इतना रुपया तुम्हारा कर्जा मैं दे दूंगा, जब इस बात की गारंटी जब कोई लेगा तब उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा मामला है ये बंदों का मामला। एक आदमी मर गया, दुनिया से चला गया, उसके साथ उसकी नेकियों का दरवाजा भी बंद हो गया, लेकिन इसके बावजूद मेरे भाइयों उसका जनाजा पढ़ाने से पहले पूछा जाएगा क्या इसके ऊपर किसी का कर्ज तो नहीं था, कोई मामला तो नहीं था। और अगर निकल गया तो उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा जब तक कि उसके रिश्तेदार ये न कहें कि इसका कर्जा या इसका मामला मैं अदा कर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, इस दुनिया से जाने वाले हैं, इंतकाल में 2 या 3 दिन बाकी रह जाते हैं। आप फरमाते हैं लोगों अगर मेरा किसी के ऊपर कोई कर्ज हो तो वो आज ले ले, कयामत के दिन मैं नहीं दे सकता। इंतकाल से 2-3 दिन पहले लोगों अगर मेरे ऊपर किसी का कर्ज हो तो वो 2-3 वो मुझसे ले ले। एक सहाबी उठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी मेरे 3 दिरहम है आपके पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को हुक्म दिया कि 3 दिरहम इसके अदा कर दिए जाए। उस सहाबी ने उसी वक्त उनके 3 दिरहम दे दिए। आपने फरमाया लोगों जब मेरी रूह कब्ज़ उनसुरी से परवाज हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी नमाज जनाजा से पहले पूछ लेना किसी का कोई कर्ज तो नहीं है, किसी का कोई कर्ज तो नहीं है। अगर कोई मिलता है तो उसका कर्ज अदा कर दिया जाए, उसके बाद मेरा जनाजा पढ़ाया जाए और फिर मुझे कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। मुझे गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये वो हस्ती कह रही है जिसके लिए हम मकाम महमूद की दुआ करते हैं हर नमाज के, हर अज़ान के बाद। अभी रमजान का महीना शुरू हो रहा है, अभी आप देखिएगा, मुझे नहीं मालूम आपके बिहार और बंगाल में क्या होता है, लेकिन हमारे यूपी में आइए, रात के 2 बजे मस्जिदों में माइक पकड़ लेंगे और माइक पकड़ के जोर जोर से चीखेंगे और चिल्लाएंगे रोजेदार भाइयों उठिए, माँ बहनों उठिए, सहरी बनाइए, लोगों सहरी कर लीजिए, सहरी का टाइम खत्म होने में 1 घंटा बाकी है। फिर 10 मिनट बाद चिल्लाएंगे 50 मिनट बाकी है, नज़म पढ़ेंगे, नात पढ़ेंगे, हमद पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें तकलीफ देने के ज़िम्न में आती हैं। किसने आपको अथॉरिटी दी और पावर दिया कि आप रात में 2 बजे माइक पर चिल्लाएं और आप इसको सवाब का काम समझते हैं? कौन सी हदीस में आया है कि आप लोगों को रोजे के लिए उठाएं? रोजा रखना फर्ज है, रोजे के लिए उठाना किसी हदीस में नहीं आया है। रोजे के लिए उठाते हो, कभी फजर की नमाज के लिए लोगों को रात के 2 बजे से उठाया?
हैं? माइक पकड़ के कहिए लोगों फजर की अजान होने में 1 घंटा बाकी है, उठिए उठिए, फिर 50 मिनट बाकी है, उठिए, 40 मिनट बाकी है, उठिए। अरे नमाज ज्यादा अफजल इबादत है या रोजा? आप भी कहेंगे नमाज, नमाज के लिए तो आपने कभी नहीं उठाया, फिर रोजे के लिए आप उठाएंगे। और माफ कीजिएगा, सबके ऊपर रोजा फर्ज नहीं होता है, आप रोजेदारों को उठा रहे हैं ना, लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी आपके चीखने और चिल्लाने से नींद में डिस्टर्ब हो जाता है उसकी, जिसके ऊपर रोजा है ही नहीं, इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो रोजा रख ही नहीं सकता है। डॉक्टरों ने रोजा रखना मना कर दिया, 90 साल की उम्र है, अब वो रोजा नहीं रख सकता है, फिदिया देगा, एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा, उसके ऊपर बस यही है। अब आप रोजे के लिए उठा रहे तो वो भी उठ रहा है। कितने लोग ऐसे हैं, एक तो मेरे पास आया लखनऊ में कि मौलाना हमारी मस्जिद में इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि मेरा बाप जिसकी उम्र 85 साल की हो चुकी है और बीमार रहता है, मुझे नींद की गोली देना पड़ती है डॉक्टर की लिखी हुई, जब रात के 10 बजे हम उसको नींद की गोली देते हैं तब उसको नींद आती है। मैंने उसका पर्चा देखा, डॉक्टर ने उसकी नींद की गोली में डिप्रान 10 mg लिखा हुआ था, 5 mg की खाने पर नींद नहीं आती थी, डिप्रान 10 mg की लेता है, ये खाकर उसको नींद आ रही है। कहा मौलाना जब आवाज आती है मस्जिद की तो मेरा बाप जाग जाता है और उसके बाद पूरी रात वो तड़पता है, वो बचलता है, फिर उसको नींद नहीं आती है, वो ब्रेन दिमाग डिप्रेशन का शिकार है, बड़ी मुश्किल से तो वो सोता है, लेकिन रात के 2 बजे ये लोग चीख चीख कर हमारे बाप को जगा देते हैं। इसको दीन का काम आप समझते हो कि रात के 2 बजे उठ गए और चिल्ला रहे हैं और बूढ़े की नींद में डिस्टर्ब हो रहा है। इसी तरीके से वो औरतें बेचारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और डॉक्टरों ने कह दिया है कि ये दूध जब ये खाना खाएंगी तो दूध बनेगा और जब दूध बनेगा तो बच्चे को पिलाएंगी, अगर ये रोजा रखेंगी तो बच्चा भूखा मर जाएगा जो अपनी माँ का दूध पीता है। इसलिए अभी ये रोजा न रखें। तो जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो रोजा नहीं रख पा रही है इस मजबूरी की वजह से, आप उनके भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं। शरीयत में नहीं है कि किसी की नींद में आप डिस्टर्ब करें। मुझे मालूम है पिछली साल जब रमजान का महीना आया था और मैं अपने शहर में इटावा में था, रोजे की हालत में मस्जिद में जब मैं गया जोहर की नमाज के लिए, जुमेरात का दिन था, तो मैं वुजू बना रहा था जब मस्जिद में, तो वुजू से फारिग होने के बाद एक लड़का मसला पूछता है कि मौलाना एक बात बताइए, अभी हम जो कुल्ला कर रहे थे वुजू बनाते वक्त ऐसे पानी, तो कुल्ला करने के बाद जबान में थोड़ा पानी तो लगा ही रहता है, भाई आपने ऐसे लिया पानी, जो कुल्ला किया तो पानी तो थोड़ा सा जबान में लगा ही है, आप दांतों से ऐसे थोड़ी करते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं, आपने पानी लिया कुल्ला किया, अब जबान में जो पानी लगा रह गया, चिपका रह गया, थूक निगलते वक्त वो पानी जो जबान में चिपका है, अगर वो हलक के रास्ते से पेट में चला जाए तो उससे रोजे पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मैंने कहा यार ये तो बड़ा नेक आदमी है, देखो कैसा मसला पूछ रहा है बेचारा। मैंने उससे कहा कि तुमने मसला तो अच्छा पूछा है, लेकिन कल जुमा है, इंशाअल्लाह जुमे के खुतबे में मैं वो मसला बयान करूंगा, सबको फायदा हो जाएगा, तुम्हारे अकेले को क्या है, कल हम जुमे में बता देंगे इंशाअल्लाह। अगले दिन जुमा था, वो पहली सफ में आके बैठा हुआ था कि आज मौलाना साहब मसला बताएंगे और लोगों से मैं कहूंगा कि देखो मैंने पूछा था। मुझे एक दिन का जो मौका मिला, इस एक दिन में मुझे मेरे मोहल्ले के और गांव के लोगों ने बताया मौलाना क्या पूछ रहा था। मैंने कहा कल बताऊंगा इंशाअल्लाह जुमे में। अरे वो तो बड़ा बेईमान आदमी है, बड़ा कमीना आदमी है, वो मसला पूछता है, आपके पास आता है। उसने अपनी बहनों का हक मारा है, अपनी बेटी का हक मारा है, अपने बेटों को दे दिया अपनी जिंदगी में कि जाओ ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, और बेटियों की शादी कर दी, उसको कुछ देता ही नहीं, कहता नहीं बेटियों का क्या है, शादी कर तो दी, जहेज दे तो दिया।
نہ اپنی بہن کو دیا نہ بیٹیوں کو دیا. دنوں میں سب سے اچھا دن جمعے کا دن ہے، لیکن جمعے کا دن بھی پوری کی پوری عبادت کا دن نہیں ہے. سب سے اعلیٰ اور افضل دن جمعے کا ہے، لیکن جمعے کا دن بھی پورا کا پورا صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں نہیں لگا سکتے ہو. جب جمعے کی نماز پڑھ لو، جب جمعے کی نماز پوری کر لی جائے، فانتشروا فی الارض، تو ہماری زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، ہم نے جو رزق اتارا ہے اس کو تلاش کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، رکشہ چلاؤ، دکان پہ بیٹھو، حلال روزی جو ہم نے اتاری ہے اس کو کماؤ، اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ. جمعہ کا دن سب سے بڑا دن، جمعہ کا دن سب سے افضل دن، جمعہ کا دن سید الایام، تمام دنوں میں سب سے بہتر، تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے پورا کا پورا دن عبادت کا نہیں رکھا ہے. اور کیا فرمایا؟ جب جمعے کی نماز ہو جائے، جمعہ پڑھ لو تو اب نکلو مسجد سے، اب مسجد میں مت بیٹھو. سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیفہ نہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، ان کے لیے محنت کرو، کماؤ، رکشہ چلاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، اور شام تک محنت مزدوری کر کے کما کر لاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ. یہ بھی عبادت ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے آپ کو صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. تو وہ سادھو ہوگا، سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا. سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو، نہ دولت کی، نہ زمین و جائیداد کی، جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو بلکہ اس کو غریبوں اور مسکینوں پہ خرچ کر دیا ہو. سادھو کس کو کہتے ہیں؟ سن لیجئے، یہ سادھو نہیں ہیں یہ آپ جن کو سمجھ رہے ہیں، آسا رام ہوں، رام رحیم ہوں، بابا رام دیو ہوں، یا ہمارے یو پی والے ہوں، یہ سادھو نہیں ہیں. سادھو کہتے ہیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو، غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو. اس سادھو کی پریبھاشا میں، اس سادھو کے انٹروڈکشن میں صرف محمد رسول اللہ پورے اترتے ہیں. آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، سب کچھ تھا. آپ قربانی کرتے ہیں نا بقرعید پر؟ کتنا بکرا قربانی کرتے ہیں؟ 1 2 گائے کی قربانی دیتے ہیں، کتنے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں؟ 1 گائے میں 7. آپ نے 1 حصہ لے لو گے، 2 حصہ لے لو گے، 3 حصہ لے لو گے، اور کیا، یا زیادہ سے زیادہ پوری گائے کر لو گے. کیا کبھی کسی کو سنا ہے کہ اس نے 100 بکرے قربانی کیے ہوں؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے بقرعید کے دن 10ویں ذی الحجہ کو. کتنے اونٹ؟ 100. اور اونٹ نہیں، سرخ اونٹ. عرب کے اندر سرخ اونٹ کی بہت قیمت ہے. جو لوگ عرب میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتا، بہت مہنگا ہوتا ہے. جیسے آپ کے ہاں کوئی بکرا جس کی کھال پر اگر اللہ لکھا ہوا آ جائے یا محمد لکھا ہوا آ جائے تو اس کی قیمت بڑھا دیا جاتا ہے، بڑھ جاتی ہے. 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ. ایک مرتبہ میں مارکیٹ میں گیا تو آدمی دکھانے لگا کہ اس میں لکھا ہے محمد لکھا ہے. ہم نے کہا چلیے ہوگا، لکھا ہوگا، چلیے قیمت کیا ہے؟ کہتا ہے کہ 2.5 لاکھ. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا محمد لکھا ہے. میں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ بکرا مجھے دے دو جتنے کا ہے، کھال میں تمہیں دے دوں گا. میں کیا کروں گا؟ تو میں نے کہا میں کیا کروں گا؟ کیا اس کھال کو ہم اپنے گھر رکھ سکتے ہیں؟ اس پر بھی غریب کا حق ہے. کیا بکرے کو ذبح کرنے کے بعد یہ کھال ہماری 2 لاکھ میں بکے گی، 1.5 لاکھ میں بکے گی؟ کہتا وہ میں نہیں جانتا ہوں، محمد لکھا ہے 2.5 لاکھ کا بکرا ہے. میں نے کہا میں کہہ تو رہا ہوں کہ کھال تو بیچ دینا جتنے کی بکے، بکرا 10,000 میں ہمیں دے دے، 12,000 میں ہمیں دے دے. کہنے لگا جائیے مولانا صاحب آپ ہمارا ریٹ کیوں وہ کر رہے ہو؟ لوگوں نے ایک فضول کی بحث بڑھا دی. اس کا اللہ لکھا تو اس کی قیمت بڑھ گئی، محمد لکھا تو اس کی قیمت، جس پر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہوں اور کم کر دو اس کی قیمت. جو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ عورت جس کی آواز بھی اتنے پردے میں ہونا چاہیے
کہ اگر امام مسجد میں رکوع کرنا یا سجدہ کرنا بھول جائے یا ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع کر لے اور کسی مرد کو پتہ نہ ہو، پیچھے کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے والا نہ ہو، اور عورت کو معلوم ہو، عورتوں کی صفیں لگی ہو پیچھے پردے کے پیچھے، ان کو معلوم ہو کہ امام بھول گیا، تو ان کو اتنی دور سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ بولیں گی تو ان کی آواز مرد سنیں گے، ان کی آواز بھی کہیں فتنہ نہ بن جائے اور نماز پڑھنے والے مردوں کے ذہن میں گھس نہ جائے کہ بڑی سریلی باریک آواز، بڑی جادو والی آواز ہے، اور کہیں پھر ایسی سریلی آواز والی کا پیچھا نہ کرنے لگے، اس لیے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ تصفیق کریں گی، یعنی سبحان اللہ اللہ اکبر نہیں کہیں گی بلکہ وہ تالی بجائیں گی، ایسے ہیں یا ایسے، اور اس آواز کو جب امام سنے گا تو سمجھ جائے گا کہ میں بھول گیا ہوں۔ غور کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ کتنا اچھا جملہ ہے، اللہ اکبر کتنا پیارا جملہ ہے، زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتے ہیں، لیکن عورتوں کو یہ جملہ بھی زور سے بولنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد کے اندر بھی، جب مسجد کے اندر بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے تو باہر جلیبی والوں سے جلیبی خریدنے کے لیے 1 کلو دے دو، آدھا کلو دے دو، یہ تمہیں پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ دکاندار پہ جاؤ، دکان پہ شاپنگ خریدنے کے لیے بحث کرو، صاحب تم تو اتنے کا دے رہے ہو، بغل والا تو اتنے کا دے رہا ہے، بحث کرو یہ کہاں سے تمہیں پرمیشن مل گئی؟ آج کے سریانیت کے دور میں قدم قدم پر میرے بھائیوں وہ دور یاد کرو کہ ابو بکر صدیق نے صرف 1 کھجور کھا لیا تھا بس، اور جب اس کے غلام نے کہا کہ یہ کھجور تو میں کہانت گڑھ کے لایا ہوں، کسی کو میں نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری بیوی کو بیٹا ہوگا، آج اس کو بیٹا ہوا ہے تو وہ خوشی میں ہم کو دے گیا، کہا اچھا یہ تو اللہ کو معلوم ہے بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، تم نے کیسے بتا دیا؟ کہا وہ تو میں نے دھول میں لاٹھی ماری اور اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا۔ ابو بکر صدیق پانی پیتے گئے اور حلق میں انگلی ڈالتے گئے اور قے کرتے گئے، پھر انگلی ڈالی، پھر قے کیا، اور جب تک پورا کھجور تو کھا لیا تک نکال نہیں دیا تب تک سکون نہیں ملا، اور بعد میں کہا حرام کا 1 لقمہ اگر کوئی کھاتا ہے، 1 لقمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، سیاہ کالا کر دیتا ہے، اور جب تک وہ توبہ نہ کر لے اللہ اس نقطے کو مٹاتا نہیں ہے، توبہ کر لیتا ہے تو نقطہ مٹا دیتا ہے، اور توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ آج قدم قدم پر آپ دیکھ لیجئے، ہم کو ایک واشنگ مشین خریدنا ہے، واشنگ مشین والا کہہ رہا ہے صاحب واشنگ مشین 15,000 کی ہے، آپ ایسا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ صاحب 15,000 روپے تو نہیں ہیں، 5,000 روپے لے لو اور بقیہ قسطیں باندھ لو، اور قسطیں باندھ دی گئی، قسطیں باندھ دی گئی، اب وہ بھلے ہی 15,000 کی جگہ اب 16,000 دے رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ نے ایک لون لے لیا ہے، اب آپ کو ہر مہینے 500 روپیہ 1000 روپیہ آپ کو دینا پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیز شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ 4 ویلر ہے، گاڑی ہے 4 ویلر، یہاں گورنمنٹ نے وہ لگا دیا ہے، انکم ٹیکس سے جڑا ہوا ہے معاملہ، یہ گاڑی 15 لاکھ روپے کی ہے، جرجی صاحب اگر ڈائریکٹ 15 لاکھ کیش دے رہے ہیں تو انکم ٹیکس کو جواب دینا پڑے گا، یہاں لون لینا جائز ہے، انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے یہاں لون لینا جائز ہے، 5 لاکھ روپے دے کر بقیہ 10 لاکھ روپے کا لون کر دینا تاکہ انکم ٹیکس سے ہم بچ سکیں، یہاں لون لینا جائز ہے۔ کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو کئی مرتبہ تو یہ مسئلہ میں خود بیان کر چکا ہوں اور ابھی تک وہی مسئلے پوچھے جا رہے ہیں۔ میں تو ہاشم بھائی سے کہہ رہا تھا لگتا ہے یہ کرنا چاہتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کبھی کر لیا ہو۔ جو شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے تو یہ روزہ دونوں کا بیکار ہو جاتا ہے،
مرد کا بھی بیکار عورت کا بھی بیکار، دونوں کا روزہ، یہ روزہ ختم ہو گیا۔ اب سزا، یہ روزہ تو بعد میں رکھنا ہی پڑے گا۔ یہ روزہ جو اس کنڈیشن میں تم ملے ہو روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے، یہ دونوں کا روزہ خراب، مرد کا بھی عورت کا بھی۔ اب سزا سنیے، سزا کیا ہے؟ اب سزا صرف مرد کو ملے گی یا سزا عورت کو بھی ملے گی؟ اس سلسلے میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں اس نے اپنی بیوی سے اگر ہم بستری کی ہے اور بیوی بھی راضی تھی، بیوی بھی ایگری تھی کہ اچھا آؤ ٹھیک ہے مل لیتے ہیں، اگر وہ اس کو بھگاؤ، تو اس نالائق کو بھگاؤ یہاں سے، ابے میں کوئی لڑکی ہوں جو میرے اوپر لائٹ مار رہا تو؟ ارے وہ لال والی لائٹ مار رہا کمینہ، یہ تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے، یہ لڑکیوں پہ ماری جاتی ہے۔ کوئی تیری بہن بیٹی پہ مار رہا ہوگا، جا کے پتہ لگا۔ اب اگر لائٹ آئی تو ایسا جواب دوں گا، ایسا بولوں گا کہ بھاگ جاؤ گے شرم کی وجہ سے یہاں سے۔ سیدھے آنکھ پہ گئی، بتائیے، اس کی ریزز اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اگر بیوی بھی راضی تھی تو دونوں پر کفارہ، اور اگر بیوی راضی نہیں تھی، صرف مرد نے اس کو بلایا، ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور اس کے ساتھ ہم بستری کر لی، تو عورت صرف وہی روزہ پورا کرے گی جس روزے کی حالت میں اس سے ہم بستری کی گئی، اس کا وہی روزہ خراب مانا جائے گا، وہ بعد میں پورا کر لے گی، رکھ لے گی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ زبردستی ہوئی تو، لیکن اگر وہ بھی ہم بستری میں راضی تھی تو دونوں کو یہ سزا دونوں کے لیے ہے۔ اور وہ سزا کیا ہے کہ مرد بھی ایک غلام آزاد کرے گا اور عورت بھی ایک غلام آزاد کرے گی۔ پھنس گیا ہوگا بیچارہ پوچھنے والا، اب سوچ رہا ہوگا کہ اب تو وہی جانتا ہوگا کہ دونوں راضی تھے کہ ایک راضی تھا، اب تو وہی جانتا ہوگا نا۔ تو ایک غلام آزاد کرے گا مرد، اور اگر عورت بھی راضی تھی تو وہ بھی ایک غلام آزاد کرے گی۔ دیکھیے غلام کو آزاد کرنے پر کتنا زور دے رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلامی کی زنجیر سے نکالنے کی کیا مہم چلائی اللہ کے نبی نے۔ اور اگر ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہی 60 روزے مسلسل کنٹینیو پے در پہ، اگر صرف مرد راضی تھا عورت نہیں تو صرف مرد پورے کرے گا، عورت صرف وہی ایک روزہ پورا کرے گی، بقیہ 60 نہیں۔ لیکن اگر عورت بھی راضی تھی تو عورت وہ روزہ بھی پورا کرے گی اور بعد میں 60 روزے بھی مسلسل کنٹینیو پے در پہ وہ بھی رکھے گی۔ اور اگر روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یہ مرد بھی، اور اگر عورت رضامند تھی تو عورت بھی، اور عورت راضی نہیں تھی تو عورت پھر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائے گی۔ تو غلامی کی زنجیروں کو اس طریقے سے توڑا گیا ہے میرے بھائیوں۔ یہ مہم چلائی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ روزے سے ہیں، اور سنو، آپ روزے سے ہیں اور روزہ بھی رمضان کے مہینے میں رکھ رہے ہیں جو فرض ہے۔ آپ روزے سے ہیں، آپ کے پڑوس میں ایک آدمی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ڈاکٹر نے ارجنٹ بلڈ مانگا ہے، لیکن اس آدمی کا جو آپ کا پڑوسی ہے وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، مسلمان نہیں ہے مان لو، اسلام کو چھوڑ کر وہ دوسرے کسی مذہب کا ماننے والا مان لو تھوڑی دیر کے لیے، لیکن بیمار ہے،
اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اگر مجھے اس کے گروپ کا بلڈ نہیں ملا تو ہم اس کو نہیں بچا پائیں گے. اس کے بیٹوں کا بلڈ گروپ اس کے بلڈ گروپ سے الگ ہے, اس کی بیوی کا بلڈ گروپ الگ ہے, اور لوگوں کا بلڈ گروپ اس کے گروپ سے الگ ہے. لیکن آپ مسلمان ہیں, آپ کا بلڈ گروپ اس کے بلڈ گروپ سے میچ کھا رہا ہے, اور آپ 1 بوتل خون دے سکتے ہیں اور اس کی جان بچ سکتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کر 1 بوتل خون دینا پڑے گا, اس لیے کہ اس کی جان بچانا اس وقت ضروری ہے, آپ اس کی نہیں بچا رہے ہیں. قرآن کہتا من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا, جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. یہاں آپ ایک ہندو کو یا ایک عیسائی کو نہیں بچا رہے ہیں, ایک انسان کو بچا کر پوری کائنات کی اور پوری دنیا کی انسانیت اور مانوتا کو بچا رہے ہیں. ایسے موقع پر آپ کو بلڈ دینا پڑے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا روزے کی حالت میں 1 بوتل خون دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. میرے بھائیوں, آپ کو روزہ ہے, بخار ہے, لیکن ڈاکٹر نے بلڈ جانچ کے لیے سیمپل مانگا ہے, آپ روزہ نہیں توڑنا چاہتے ہیں, تو ایسی کنڈیشن میں آپ بلڈ جانچ کے لیے 2, 4, 5 ml بلڈ اگر آپ کا نکالا جا رہا ہے تو آپ نکلوا سکتے ہیں, آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. سن لیجئے مسئلہ, اگر 2, 4, 5 ml بلڈ نکلوانے سے آپ کی جانچ کے لیے جانا ہے بلڈ, 2, 4, 5 ml بلڈ نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن آپ کو 1 بوتل خون دینا ہے. 1 بوتل خون دینے کے بعد کمزوری آنا ہے. کمزوری جب آتی ہے تو بلڈ نکالنے والے آپ کے ہاتھ میں پہلے ایک بال پکڑا دیتے ہیں تاکہ خون کا سرکولیشن بنا رہے, اور آپ ایسے ایسے بال دباتے رہیں گے اور بلڈ نکلتا رہے گا. اور بلڈ نکالنے کے بعد 1 بوتل خون دینے کے بعد پھر آپ کو 2 بسکٹ, چائے یا کوئی جوس پلایا جاتا ہے. یہ ہر ہاسپٹل کا ایک نیم ہے. لہذا ایسی صورت میں آپ روزے سے ہیں تو آپ کا وہ بلڈ لے گا نہیں, وہ آپ کو کہے گا کہ پہلے آپ روزہ توڑیے, کچھ کھائیے, کیونکہ بلڈ نکلنے سے آپ کو اور کمزوری پیدا ہو جائے گی. اسلام یہاں آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ایک غیر مسلم کی جان بچانے کے لیے آپ کو اگر روزہ توڑنا پڑ رہا ہے تو روزہ توڑ دیجئے. یہ روزے کی قضا تو بعد میں ہو جائے گی, لیکن اگر یہ مر گیا تو دوبارہ زندہ نہیں ہو پائے گا. اس لیے اس کو بچانا, روزہ رکھنے اس وقت توڑ دینا بہتر ہے, اس کو بچانا زیادہ ضروری ہے. لہذا اسلام یہاں آپ کو اجازت دیتا ہے کہ غیر مسلم کی جان بچانے کے لیے روزہ توڑ دو. اس سے بڑا درجہ انسانیت کا اور کیا ہوگا. وہ سوچیں جو موب لنچنگ کر کے درختوں سے باندھ کر جے شری رام کے نعرے لگوا کر جو ایک انسان کی جان لے لیتے ہیں, وہ سوچیں کہ وہ کس دھرم کے پاسدار ہیں اور کس دھرم کی رکشا کر رہے ہیں وہ. اور وہ بھی سوچیں جو بنا کسی غلطی کے کسی کو پکڑ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس کی گردن کو کاٹ دیتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا جہاد کر دیا ہے. وہ سوچیں کہ انسانیت کا احترام تو یہ اسلام نے پیش کیا ہے کہ روزہ توڑ دو لیکن دوسرے کی جان بچا لو. اگر تمہارا بلڈ اس کے بلڈ سے مل رہا ہے تو آپ بلڈ دو اور اس انسان کی جان بچاؤ, اس لیے کہ انسانیت کو آپ بچا رہے ہیں. ایک انسان کو نہیں بلکہ ساری کائنات کے انسان کو آپ بچا رہے ہیں. یہ ہے اسلام کا درس, یہ ہے اسلام کی تعلیم, یہ ہے اسلام کی شکشا. لیلۃ القدر کا جاگنا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. 1000 مہینے کی عبادتیں ایک طرف اور اس رات کی عبادت ایک طرف. 1000 مہینوں کو ڈیوائیڈ کیجئے 12 سے. ایک مہینے میں 12, ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں نا, 12 سے ڈیوائیڈ کیجئے. 83 یا 84, 83 یا 84 سال بنتے ہیں. ایک رات کا جاگ لینا 83 یا 84 سال کی عبادت سے بڑھ کر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آپ اور دنوں میں نمازیں پڑھیے, ایک نماز کا ثواب
10 نماز کے برابر، رمضان میں 1 رکعت کا ثواب 70 رکعت کے برابر۔ اللہ نے رمضان کے مہینے کی عبادتوں کو بڑھا دیا، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اللہ نے اس کو سید الشہور بنا دیا۔ قرآن جس شہر میں نازل ہوا اللہ نے اس کو ام القری بنا دیا۔ قرآن رمضان کے جس مہینے کی جس رات میں نازل ہوا اللہ نے اس رات کو بھی معمولی رات نہیں رہنے دیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قرآن کی برکت، یہ قرآن کا کرشمہ، یہ قرآن کی خیر و برکت ہے میرے بھائیوں۔ یہ قرآن جو جبریل لے کے آئے، جبریل تورات بھی لائے، انجیل بھی لائے، زبور بھی لائے، لیکن جبریل کا مقام عام فرشتے کی طرح تھا، جبریل کا درجہ کوئی نہیں تھا، بس وہ بھی ایک عام فرشتہ تھے۔ لیکن جب قرآن لے کر آئے اور محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا تو قرآن کی برکت سے اللہ نے جبریل کو سید الملائکہ بنا دیا، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اب جبریل معمولی فرشتہ نہیں رہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے سید الملائکہ بنا دیا، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ قرآن جس نبی کے اوپر اترا اللہ نے اس نبی کو امام الانبیاء، تمام پیغمبروں کا امام بنا دیا، تمام پیغمبروں کا امام۔ اور شارٹ میں ایک جملہ کہہ دوں، قرآن جو پڑھتے ہیں یا قرآن جو پڑھاتے ہیں دنیا کی سب سے بہترین مخلوق۔ اللہ کے رسول نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں، سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ سیکھنے والے بھی سب سے اچھے اور سکھانے والے بھی سب سے افضل۔ غور کرو اس صفحہ ہستی پر، بہت سے لوگ کیمسٹری بھی پڑھاتے ہیں، فزکس بھی پڑھاتے ہیں، بائیو بھی پڑھاتے ہیں، سائنس بھی پڑھاتے ہیں، میتھ بھی پڑھاتے ہیں، ان سے کوئی شکایت نہیں ہے میرے بھائیوں، آپ غلط نہیں کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن دنیا کے سب سے بہتر انسان وہ ہیں جو قرآن سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں۔ اس لیے کہ جو قرآن سیکھے گا، جو سکھائے گا، اس کا آٹومیٹکلی تعلق اس کا کانٹیکٹ فزکس سے بھی ہوگا، کیمسٹری سے بھی ہوگا، فلکیات سے بھی ہوگا، بائیو سے بھی ہوگا، سائنس سے بھی ہوگا، میتھ سے بھی ہوگا، کیونکہ قرآن تمام علوم کا سرچشمہ ہے، سارے علوم قرآن سے نکلتے ہیں میرے بھائیوں۔ ایک میتھ کا جانکار جب قرآن پڑھتا ہے تو پورا قرآن اس کو میتھمیٹکس کی کتاب نظر آتی ہے، ایک سائنسداں جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کو پورا قرآن سائنس کی کتاب نظر آتی ہے، ایک بائیو پڑھنے والا جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو پورا قرآن بائیو نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن سارے علوم کا سرچشمہ ہے۔ جس نے پڑھا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، تو ماہر فلکیات نے ریسرچ کر کے کہا کہ قرآن بالکل سچی کتاب ہے، ایک دن آسمان پھٹے گا۔ جس سائنٹسٹ نے پڑھا قرآن میں لکھا اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ سورج کو لپیٹنے کا مطلب سورج کی گرمی کو لپیٹنا، یعنی دھیرے دھیرے سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس کی روشنی کم ہوتی چلی جائے گی، کم۔ اور آج بھی سائنس یہی کہتی ہے کہ سورج کی گرمی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے، اور جتنی گرمی سورج کی کم ہوتی ہے، زمین اپنے اوپر انسانوں کو زندہ رکھنے کے لیے، اناج اور گلے کو زندہ رکھنے کے لیے سورج کی مقناطیسی کشش زمین کو اتنا اپنے اوپر کھینچ لیتی ہے۔ آپ نے 100 روپے کا پنجابی خریدا، 99 روپے آپ نے رکشہ چلایا، ای رکشہ چلایا، ٹوٹو چلایا، اور کرتا مل رہا ہے 100 روپے کا، پنجابی مل رہا ہے 100 روپے کا، 99 روپے آپ کے محنت کے، 1 روپیہ آپ کو حرام کا مل گیا، آپ نے 100 روپے ملا کے پنجابی لے لیا۔ آپ نے وضو بھی بنایا، آپ نے غسل بھی کیا، آپ نے نماز بھی پڑھی، آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کرتا تیرے جسم پر رہے گا
رب کعبہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک رکوع قبول نہیں، ایک قیام قبول نہیں، ایک سجدہ قبول نہیں، 99 روپے حلال کے، 1 روپیہ حرام کا، 99 روپے کڑی محنت کے پسینہ بہا کر کمایا، 1 روپیہ حرام کا ملا دیا ہے، جب تک وہ کپڑا تمہارے جسم پر رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب نماز کے بعد کہو اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، اوپر سے آواز آتی ہے وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحرام۔ اے فرشتوں میرا بندہ دیکھو کیا کیا چیزیں مانگ رہا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ دوں، لیکن کیسے دوں؟ یہ جو کھا کر آیا وہ حرام کا، جو پی کر آیا وہ حرام کا، جو پہن کر آیا وہ حرام کا، اس کی جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ہم اپنے بندے کی دعا سنیں تو کہاں سے سنیں؟ 99 روپیز حلال کے، محنت کے، اور اس کے بعد 1 روپیہ حرام کا، جب ایسا کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہماری شادیوں میں ڈی جے اور یہ سب اور ابٹنے، ہلدی، مہندی سب کرنے کے بعد اور ویڈیو بنانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کو پھر کہو اللہ شادی میں برکت عطا فرمائے، یہ دعا قبول ہوگی؟ مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے دعاؤں کا، مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے اسلام کی تعلیمات کا۔ جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا، اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مذاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا۔ جب چاہیں تب کھڑے ہو گئے اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، اللہ وہ کر دے۔ ارے پہلے دیکھ تو اس کی حیثیت کیا ہے، پہلے دیکھ تو۔ اللہ کے نبی کے پاس جو آتا تھا آپ اس کے لیے دعا، ہدایت کی دعا کر دیتے تھے، پہلے کچھ نصیحتیں کرتے تھے، جاؤ پہلے ایسے کرو۔ ہم کہاں ہیں؟ مذاق بنا لیا، مولانا صاحب دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ارے ایک دعا ہو، مولوی جرجیس تجھے دعاؤں میں یاد رکھے کہ اپنے بیٹے کی دنیا دین دیکھے، اپنی اولاد کا دیکھے، اپنے رشتہ داروں کا دیکھے، ایک فیشن بنا لیا دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مولانا دعا کرنا میرے لیے، تو حرام پہ حرام کھاتا جائے، مولوی جرجیس تیرے لیے دعا کرے۔ ارے تو خود حلال روزی کھانا شروع کر، اللہ کی قسم اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ پر ویسا بھروسہ کر جیسے کرنا چاہیے، ہم تجھے ویسے روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب واپس آتی ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سمندر میں ایک وہیل مچھلی رہتی ہے جو 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، 40 ٹن ایک دن میں۔ اللہ کہتا ہم اب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتے، 2 روٹی کھانے والے تو کیوں پریشان ہے؟ ہم تجھے بھوکا نہیں سلائیں گے، تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کا حق مار رہا ہے؟ تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کے پر ظلم کر رہا ہے؟ تو کیوں اس 2 روٹی کو کمانے کے لیے ناجائز مال حاصل کر رہا ہے؟ کیوں ایسا کر رہا ہے تو؟ میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اس دنیا میں تو میں تیرا خیال رکھوں گا۔ میں تو وہ ہوں جو کالے رنگ کی کالی چونٹی جب کالے پہاڑ پہ چلتی ہے تو میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں، سمندر کی تاریکی میں کوئی مچھلی بھوکی نہیں سونے دیتا ہوں، تو کیوں پریشان ہے؟ تو مجھ پر بھروسہ تو کر۔ ایمان نہیں ہمارے پاس، کہاں چلا گیا ہمارا ایمان؟ آج تو ان کی عید کا دن ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر عید کا خطبہ اللہ کے نبی مردوں کو دیتے تھے تو عورتوں کے مجمع میں پردے کی اوڑ سے آپ ان کو بھی خطبہ دیتے تھے، یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو، اس لیے کہ ہم نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھی گئی ہیں۔ پوچھا صحابیات نے اے اللہ کے نبی آگے کی تقریر ہم نہیں سنیں گے آپ کی، بس کریے، ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں گئیں، کیوں جائیں گی، تاکہ ہم وہ عمل اگر ہماری زندگی میں ہو تو ہم چھوڑ دیں۔ فرمایا تکسرن اللعن تکسرن اللعن و تکفرن العشیر، تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، تکسرن اللعن، تم لعن
ہو, ایک دوسرے کی برائیاں کرتی ہو, ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہو, اور اپنے شوہر اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی کرتی ہو. یاد رکھنا میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوم امرات ماتت وزوجها عنہا رازن, جو عورت مر گئی, جس عورت کا انتقال ہوا اور انتقال کے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا, اس سے راضی تھا, تو وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی. میری ماں بہنیں پہلی بات تو سن نہیں رہی ہیں, اور جو سن رہی ہیں وہ سن لیں. اللہ کے نبی نے جنتی عورت کی پہچان بتائی, ایوم امرات ماتت, جو عورت مر جائے, انتقال کر جائے, لیکن انتقال کرتے وقت اس کا پتی, اس کا ہسبینڈ اس سے راضی تھا, اس سے خوش تھا, فدخلت الجنہ, تو یہ عورت جنت کے اندر جائے گی. لیکن اس کے الٹے بھی فرمایا کہ جو عورت مر گئی اس حال میں کہ اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا, اس سے خوش نہیں تھا, تو وہ کتنی بڑی نمازی ہو, چاہے تہجد کی نمازی کیوں نہ پڑھتی ہو, وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. چاہے کتنی روزے دار ہو, وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے تاکہ وہ جب گھر سے جائیں, سسرال میں جائیں, تو وہ اپنے پتی کو عزت کی نظر سے دیکھیں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں, ہم نے یہ تعلیم نہیں دی ہے, اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے. ہماری بیٹیاں موبائلوں میں ڈرامے دیکھ رہی ہیں, اور جیسے بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے آج وہ اپنے پتیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں. ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے اسلام کو. سنیے اور غور سے سنیے, ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. سن لو, آج مسئلوں پہ آ گئے ہیں اور میرا دماغ اب ادھر پھر گیا ہے, تو اب سنیے آپ. ہم اپنی بیوی کے ساتھ, ایک مثال ہے, آپ بھی سنیے, ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, اور کھانا کھاتے ہی کے دوران ہماری بیوی کی بہن سالی, بیوی کی بہن گھر میں آ جاتی ہے, اور میری بیوی اپنی بہن کو کہہ رہی ہے آؤ آؤ تم بھی کھانا کھا لو, آؤ آؤ کوئی بات نہیں آؤ, اور سالی بھی بیٹھ گئی. سنو, کلیجہ ہے تو سنو, دل اور گردے ہیں تو سنو. اسلام پانی اور رنگ کی طرح, اگر ہم اسلام کو اپنے اندر بسانا چاہتے ہیں تو سنو, بیوی کی موجودگی میں بھی, بیوی کی موجودگی میں بھی, بیوی کے سامنے بھی ہم اپنی سالی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں. میری سالی بھی میرے ساتھ بیٹھ کر میری بیوی کی موجودگی میں بھی میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے. اسلام ہماری بیوی کی بہن کو, ہماری سالی کو بھی بیوی کی موجودگی میں بھی بہنوئی کے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اپنی سالیوں کو اسکول پہنچانے والوں, اپنے گاؤں سے کشن گنج اور سلی گڑی تک لے جانے والوں, اپنی بائک پر بٹھا کے گھمانے والوں, کان کے پردے کھول کر سن لو, تمہاری سالی کا باپ یعنی تمہارا سسر بھی اگر تمہیں اجازت دے رہا ہو اور بیوی بھی کہہ رہی ہو جاؤ میری بہن کو اسکول چھوڑاؤ, جاؤ میری بہن کو ہاسپٹل لے کر اس کو ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج کرایا, سلی گڑی لے جاؤ, بیوی کی پرمیشن کے باوجود, باپ کی سسر کی اجازت کے باوجود بہنوئی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی سالی کو اکیلے تنہ تنہا اپنی بائک یا فور ویلر پر سلی گڑی لے جائے, کشن گنج لے جائے. یہ حرام ہے اس کے لیے. کلیجہ تھام کے بیٹھو اور دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہے, پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہے. جب ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, کتنا گدھا ہے یہ باپ, اور میں گدھا کہہ دیا ہوں. جس کو برا لگتا لگتا رہے, جس کو مرچی لگ رہی لگتی رہے. اب بتائیے گدھے میں عقل نہیں ہوتی ہے؟ گدھے میں عقل ہوتی ہے کہیں؟ ہارن بجاؤ تو گدھا وہیں آئے گا جہاں گاڑی گھوم رہی ہے, ٹی ٹی
اور آئے گا گاڑی کے پاس. اس میں عقل نہیں ہے. یہ بتاؤ آپ کا بچہ 5 سال کا ہو گیا, آپ اس کا برتھ ڈے بنا, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تیرا بچہ اللہ کی طرف سے 80 سال کی عمر لے کے آیا تھا, 5 سال اس کی کم ہو گئی ہے, اب اس کی عمر 75 سال رہ گئی ہے اور تو خوش ہو رہا ہے. وہ اپنی زندگی کے 5 سال کم کر چکا اور تو خوش ہو رہا ہے. اگلے سال وہ 6 سال کا ہو گیا, پھر تو کیک کاٹ رہا. وہ 1 سال اپنی زندگی کا اور کم کر چکا, تو کیک کاٹ رہا, خوشیاں منا رہا ہے. اس سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا گدھا باپ کون ہوگا جو اپنے بچے کے جنم دن پر کیک کاٹ رہا ہے, 1 سال اس کی زندگی کا کم ہو رہا ہے اور یہ خوشیاں منا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا گدھا کوئی باپ ہو ہی نہیں سکتا. اتنا برا لگ رہا ہوگا جنہوں نے ہیپی برتھ ڈے. اب ہے تو ہے, ہم کیا کریں. قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں جانوروں کی, اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. قرآن نے مثال دی ہے, ہم کیا کریں. الدنیا جیفت المیت, یہ دنیا مری ہوئی لاش ہے. وطالبها کلاب, اور اس دنیا کے پیچھے گھومنے والے, اس دنیا کی دولت میں مگن رہنے والے, اس دنیا کو طلب کرنے والے اور اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں. طالبها کلاب, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں, کتے. اب ہم کیا کریں, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, ہم کیا کریں. عقل جس کے اندر نہیں ہوتی ہے وہ جانور گدھا ہے. اب گدھے والا کام ہم کر رہے ہیں. بہت سے گدھے تو اتنے بڑے پڑے ہیں کہ 85 سال کی عمر میں بھی اپنا برتھ ڈے بنا رہے ہیں. 1-2 سال کے اور رہ گئے مرنے والے, پھر بھی لمبی عمر کی کامنا کر رہے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ زبان صحیح کر لے, بولنے لگے, تو لا الہ الا اللہ سکھلاؤ. جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے عمل بھی ایسے ایسے بتاؤ کہ وہ جنت کے قریب بھی ہوتا جائے, جہنم کے قریب نہ ہو, جنت کے قریب جائے. اب حکم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سکھاؤ. اب حکم ہوتا ہے جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو وضو کرنا سکھلاؤ, نماز پڑھنا سکھلاؤ. اپنے ساتھ اس کو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاؤ, اس کو نماز کی عادت ڈلواؤ. کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا, کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا. کوئی بات نہیں, سختی بہت زیادہ نہیں کرنا ہے, لیکن لے کے جانا ہے, عادت ڈلوانا ہے. اب 3 سال تک یہ عادت ڈلواؤ. جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو اب سختی کرو گے. جب وہ 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو پیٹ کر مار کر اس کو مسجد میں لے جاؤ. 10 سال کے بعد پھر نماز معاف نہیں ہے. 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مسجد کی طرف لے جاؤ, اس کو مارو. 10 سال کا بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے, 40 سال کا باپ نماز نہ پڑھے تو کون مارے. دادا تو مر گیا بیچارہ, وہ تو اس دنیا میں نہ رہا. یاد رکھو جو 40 سال کی عمر میں باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا 10 سال کا بیٹا کیسے نماز پڑھے گا. یہ اولاد کے ساتھ ہمارا اسلام کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے. کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے یا پانی اور پتھر کی طرح ہے. ذرا تصور کریں, یہ اولاد کے بارے میں حکم دیا ہے, ہم ایسا کر رہے ہیں. 10 سال کے بعد ایک صحابیہ تھی, مسند احمد کی حدیث ہے, ایک صحابیہ تھی, ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا. جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا ماں پانی کا برتن لاتی تھی اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی. تربیت دیکھیے, پیشاب کیا, ماں نے برتن لیا اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیا پانی. جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا, اور اس کا پہلا دن تھا اپنے پیروں کے بل کھڑے ہو کے چلنے کا, جب پہلا دن تھا بچہ چلا اور بچے کو پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا پیالہ دیکھا, یعنی وہی مٹی کا برتن ہوتا تھا اس زمانے میں. بچے نے پانی کا برتن دیکھا اور اس کو پیشاب لگ رہا ہے. بچہ بیٹھتا ہے, پانی کا برتن دونوں ہاتھ سے اٹھاتا ہے, اس برتن میں تھوڑا پانی ہے لیکن اس بچے کو معلوم نہیں ہے, بس وہ بچہ پانی اٹھا رہا ہے. اب وہ پیشاب کر رہا ہے, جب پیشاب کرتا ہے تو پانی لے کر وہ اپنی شرمگاہ پہ ڈال رہا ہے. اس کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے, استنجا ہے. اس سے پہلے ہمیں پانی کے ایک قطرے کو نکالنا پڑے گا. اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی کا برتن لے کر
ہم بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو پکڑ کر اس کو دھوئیں گے. اس بچے کو یہ کچھ نہیں معلوم, اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ جب بھی میں پیشاب کرتا تھا میری ماں پانی ڈال دیتی تھی. اس بچے نے پانی کا پیالہ لیا, پیشاب زمین پر کیا اور پانی لے کر ایسے ہی ڈال رہا ہے جیسے اس کی ماں ڈالتی تھی. ماں اپنے بچے کے اس منظر کو دیکھ رہی ہے, ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہے. جب بچہ پیشاب کر کے پانی ڈال لیتا ہے کہتی ہے فزت برب الکعبہ, اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی, اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. اللہ کی قسم مولوی کے پاس رزق میں برکت کی کوئی دعا نہیں ہے. اللہ نے صاف کہہ دیا اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو یہ طریقہ اپناؤ. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا. یہاں ذکر سے مراد نماز ہے, ذکر سے مراد نماز ہے. دیکھیے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ, اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے, اذا نودی للصلاۃ, جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے یعنی اذان ہو, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو تم دوڑ پڑو کہاں, اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کے لیے. ذکر سے مراد کیا ہے, نماز. یہاں ذکر اللہ نے کس کو کہا, نماز کو. یہاں اللہ نے کیا کہا, ومن اعرض عن ذکری, جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے. میرے ذکر سے مراد نماز یعنی نماز کے وقت جو منہ موڑے گا ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے. آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے, روزی کے دروازے کھل جائیں گے, روزی کے دروازے کھل جائیں گے. اب اعراض کسے کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے, منہ موڑنا کسے کہتے ہیں. مثال دوں, ہمارے نوٹ بھیگ گئے, ہمارے پاس 2,000 کے نوٹ کی ایک گڈی ہے اور رکھی ہوئی ہے گھر کے آنگن میں, کھلا ہوا ہے, اور بارش ہو رہی ہے, ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں. لوگوں نے کہا رے بارش ہو گئی ہے, وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو نوٹ بھیگ رہے ہیں. اس کو کہا جائے گا نوٹوں سے اعراض کرنا. نہیں سمجھے. ایک اور مثال سمجھاتا ہوں. بچہ رو رہا ہے, بھوکا ہے, بچہ رو رہا ہے, بھوکا ہے, اس کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے, اور اس بچے کی ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے. کون, وہ کیا, ساس بھی کبھی بہو تھی, ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے. بچہ رو رہا ہے اور ماں ٹی وی کے سیریل میں لگی ہوئی ہے. نہیں نہیں, بچے کو اٹھاؤں گا دودھ پلاؤں گی تو یہ سمجھ نہیں پاؤں گی, یہ بچہ رو رہا ہے ماں دیکھنے میں لگی ہے. اس کو کہتے ہیں بچے سے اعراض کرنا. یعنی ماں کو ٹی وی کے سیریل کی فکر زیادہ ہے, بچے کی فکر زیادہ نہیں ہے. حالانکہ بچے کو پھینک نہیں رہی ہے, بچے کو بھگا نہیں رہی ہے, بچے کو گھر سے مار بھی نہیں, ہٹ چپ چپ پہلے دیکھنے دے, چپ چپ, مار بھی نہیں رہی, لیکن رولے دے رہی ہے, پرواہ نہیں کر رہی ہے, ٹی وی دیکھنے میں لگی ہے. اس کو کیا کہا جائے گا, اس نے بچے سے منہ پھیر لیا, اس نے بچے سے اعراض کر لیا. سمجھ گئے نا. مثلا گھر میں آگ لگ گئی ہے, ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں, کسی نے بتایا تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے, فوراً کرکٹ چھوڑ کے ہمیں گھر جانا چاہیے. جتنا بچ گیا اس کو بچانا چاہیے, جتنا جل گیا اس کے بنانے کی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہم اس کو بنائیں. اس کی فکر نہیں کر رہا ہے, جو کچھ بچ سکتا ہے پانی وانی ڈال کے اس کو بچانا چاہیے, لیکن نہیں بچا رہا ہے, کرکٹ کھیلنے میں لگا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اس نے اپنے گھر سے اعراض کر لیا. اب سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ نماز سے اعراض کا مطلب کیا ہے. نماز سے اعراض کا مطلب یہ ہے, یہاں ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں اور وہاں مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر, ہم اللہ اکبر کی آواز سن کر بھی کیرم بورڈ کھیلنے میں لگے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز سے اعراض کر لیا ہے. ہم نماز کا انکار نہیں کر رہے ہیں, لیکن نماز کے وقت ہم نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں. یہ ہے نماز سے اعراض. یہاں میچ ہو رہا ہے, انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا ہے, یہاں اذان کی آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے. ہم سوچ رہے ہیں یار 5 اوور باقی رہ گیا ہے, ہم یہ دیکھ لیں. اگر یہ نہیں دیکھیں گے, اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو میچ کا لطف نہیں لے پائیں گے. کون ہارا کون جیتا یہ تو پتہ چل جائے گا, لیکن میچ کا ایک ایک بال کا جو مزہ لینا ہے اور ایک ایک
बैट शॉट का जो मजा लेना वो देखकर ही मिलेगा। हमें मालूम है 5 ओवर बह गए हैं, लेकिन 5 ओवर के देखने के चक्कर में हमारी जमात चली जाएगी। ऐसे मौके पर जमात को नजरअंदाज कर देना और मैच को देखते रहना, ये है नमाज से एराज, ये है नमाज से एराज। जो नमाज से एराज करेगा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। जिन लोगों की रोजी तंग है, यानी पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है, दुनिया का कोई भी मुल्ला और कठ मुल्ला तुम्हें कोई तावीज नहीं दे सकता है। अगर तुम्हें अपना इलाज करना है तो नमाज से एराज बंद करो, अजान की आवाज सुनते ही फौरन मस्जिद की तरफ जाओ और नमाज की अदायगी करो। किसको लाए? हम ही को बोल रही है। बड़े बड़े बूढ़े मौलवी इलाज नहीं कर पाए, ये कल का लड़का ये इलाज करेगा मेरा। भुगत चुका हूं इस मंजर को। भोपाल में प्रोग्राम में गया था एक बार, मुझे लोगों ने कहा मौलाना साहब कई लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, एक लड़की है हमारे घर में, जरा एक नजर उसको देख लीजिए मौलाना, बहुत परेशान है, 3 सालें 4 सालें हो गई इलाज करा करा के सही नहीं होती। मैंने कहा भैया ये सब मैं नहीं जानता हूं यार, ये सब काम एक्सपर्ट लोगों से करवाओ, हम लोग इन सब कामों के पीछे नहीं पड़े हुए हैं। अब वो कहने लगा नहीं नहीं मौलाना चलिए तो आप माशाल्लाह इतनी अच्छी तकरीर करते हैं, कुछ दुआ हुआ कर दीजिए। जबरदस्ती अपने घर पे ले गया, नाश्ता वाश्ता कराया, और जब उसकी लड़की की तरफ नजर गई, ऐसे, उस वक्त हमारी उम्र बहुत कम थी, 10-12 साल पहले की बात है, और कम उम्र थी। कहने लगी किसको लाए? हम ही को बोल रही है। बड़े बड़े बूढ़े मौलवी इलाज नहीं कर पाए, ये कल का लड़का ये इलाज करेगा मेरा। हमने कहा चुप 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 चुप। उसने कहते हमने अरे बाप रे मर गए, बिल्कुल लग रहा था जैसे झपट जाएगी। अब मैंने सोचा कि भाई इसका इलाज तो मेरे पास है नहीं दिल में। मैंने अलग आके बाहर निकल के कहा कि भाई किसी बड़े आदमी को देखो, मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूं। कहा मौलाना कुछ दम तो कर दीजिए। मेरे दिल में आया कि एक चालाकी करो, खेल खेलो। मैंने कहा रे इसके ऊपर तो बहुत बड़ा साया है, इतना बड़ा शैतान इसके अंदर घुसा हुआ है। हमने कहा ये तो ठीक हो जाएगी। कहा कैसे? जबकि मैं सिर्फ एक धूल में लाठी मार रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने कहा कि तेल गरम करो, सरसों का तेल लाओ। बोला कितना? हमने कहा एक लीटर। 1 लीटर तेल लाया और उसी लड़की के सामने स्टोव जलाया गया और उस पर रख दिया उसको उबलने के लिए, खोलने के लिए। खूब खोल गया तेल, बहुत ज्यादा जब खोलने लगा और जोश मारने लगा, तब उस तेल को मैंने कटोरी में भरा ऐसे, और उसको पकड़ा मैंने चिमटे से, और मैंने कहा उसके भाइयों से इस लड़की के दोनों हाथ पकड़ो और इसके दोनों पैर पकड़ो, और एक से कहा जो उसका रिश्तेदार लगता था, मैंने कहा इसका सर पकड़ो, ये तेल इसके कान में डालेंगे। क्यों? मैंने कहा वो जिन्नात जो शैतान इसके अंदर घुसा हुआ है वो कान के रास्ते ही से बाहर निकलेगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी आज के बाद। ये खोलता हुआ तेल इसके कान में डालना है, और वो अपने आंख से देख रही है, उबलता हुआ खोलता हुआ। वो तो समझ गई कि ये तेल जैसे ही मेरे कान में जाएगा तो मेरे तो कान के पर्दे बेकार हो जाएंगे, बहरी हो जाऊंगी, पड़ जाऊंगी, क्या हाल होगा मेरा। तो उसके भाई कहने लगे अरे मौलाना ये जलता हुआ तेल नुकसान नहीं पहुंचेगा इसको? मैंने कहा जिन्नात आग से पैदा होता है, कुछ नहीं होगा। शैतान भी आग से पैदा है, आग को नुकसान नहीं पहुंचाती, इस लड़की को कुछ नहीं होगा। अगर शैतान है इसके अंदर तो कुछ नहीं होगा, और नहीं होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, पकड़ो इसको। जैसे ही मैंने ऐसे किया वैसे ही वो झटकते हुए कहती है हट मौलवी, मेरा कान खराब करने के लिए आया है क्या है? मैंने कहा पकड़ो इसको। कहती मुझे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। एकदम सारी चीजें कबूल दी, और साफ साफ उसने यही कहा जो मैंने उसके भाइयों से पहले बताया था कि मुझे इश्क का मामला लग रहा है, आपकी बहन जहां शादी करना चाहती है शायद आप वहां शादी नहीं करना चाहते हो, शायद ये मामला हो। बाद में जब उससे पूछा गया जब तेरे अंदर कुछ नहीं तो सही बता, तो उसने वही बताया, बिल्कुल वही कि
ہم کالج میں پڑھتے ہیں، ایک لڑکا ہے وہ ہماری برادری کا نہیں، ہماری کاسٹ کا نہیں، غیر مسلم ہے، ہمارے گھر والے اس سے شادی نہیں ہونے دے رہے ہیں، اس لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں۔ یہ نوٹنکیاں، یہ مولوی آپ کو بہت بیوقوف بنائیں گے۔ تمہاری بیٹی کے بال بڑے خوبصورت ہیں اس لیے جنات آ گیا، تمہاری بیٹی خوبصورت ہے اس لیے جنات آ گیا۔ اگر خوبصورت لڑکیوں پر ایسے جنات آنے لگیں تو یہ دلی اور بمبئی کے اندر جو ہاف نیکر پہن کر اور چڈیاں پہن کے جو گھوم رہی ہیں اور بال کھول کھول کر لپسٹک لگا لگا کر یہ انگریز عورتیں آ رہی ہیں، اور ہماری جو گوا وغیرہ میں چلے جائیے تو واہیات لڑکیاں پھر رہی ہیں، کبھی ان کی اوپر جنات کو دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی شیطان ان کی اوپر حاوی ہوا؟ جنات ان لڑکیوں پر نہیں، مولویوں کی کھوپڑیوں میں سوار ہو چکا ہے۔ آپ ان سے اپنے آپ کو بچائیے ورنہ لوٹ لیں گے آپ کو، برباد کر دیں گے آپ کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب پر، 95% لڑکیاں آپ کو بے وقوف بنا رہی ہیں۔ بات تھوڑی سی آگے کی طرف نکل گئی۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّین، دین والی کو ترجیح دو۔ دیندار ہوگی تو سوچے گی میں اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہوں تو یہاں میری ساس کو میں ماں کا درجہ دوں گی، میں اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی ہوں تو اپنے سسر کو اپنے باپ کا درجہ دوں گی۔ وہ آپ کو الگ نہیں کرے گی۔ ماڈرن زمانے کی لڑکی ہوگی تو 6 مہینے 8 مہینے 1 سال میں آپ کو آپ کے ماں باپ سے دور کر دے گی اور آپ کو ہونا پڑے گا، ورنہ نوٹنکیاں وہ اس طریقے کی کرے گی۔ یہ تو لڑکی والوں کو حکم ہے، لڑکے والوں کو کہ دیندار لڑکی دیکھو، جیسے حضرت عمر نے دیندار لڑکی دیکھ کر شادی کر دی۔ امیری غریبی نہیں دیکھی، کاسٹ نہیں دیکھی، برادری نہیں دیکھی۔ کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی بیوی کی نہیں ہے۔ مولانا صاحب یہ کیا بیان کر رہے ہو؟ گھر کا کہیں الٹا سیدھا نہ ہو جائے معاملہ گڑبڑ۔ اگر وہ نہیں پکاتی ہے تو آپ اس سے زبردستی نہیں پکوا سکتے ہیں، اور کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا، خود پکاؤ کھلاؤ یا ہوٹل سے لاؤ کھلاؤ، لیکن وہ کھلا دیتی ہے اور پکا دیتی ہے۔ بیوی سے جب ملتے ہو، ہم بستری کرتے ہو، تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ کس کا ہے؟ کہا میرا۔ اس کو نہلانے اور دھلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کہا میری۔ بیوی جو آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے دودھ پلانا، پلا دیتی ہے۔ اگر وہ دودھ پلانے کا پیسہ آپ سے مانگے تو آپ کو دینا پڑے گا، لیکن پھر بھی وہ پلا دیتی ہے بیچاری فری میں۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے دودھ پلوانے کی؟ کہا میری۔ کہا یار جب وہ ہمارے بچے کو نہلا دیتی ہے، دھلا دیتی ہے، لیٹرین کرا دیتی ہے، اس کے گندگی کو صاف کر دیتی ہے، اس کو دودھ پلا دیتی ہے، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سن سکتے ہو؟ کہا امیر المومنین اچھا ہوا یہ مجھے بتایا، یہ بات کہیں میری بیوی کو مت بتا دیجئے گا، ورنہ روٹی بھی ہم ہی کو پکانا پڑے گی۔ ٹھیک ہے میں سنوں گا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے کہا سنو، تم نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ نہیں سنی؟ فَإِنَّ خُلِقْتَ مِنْ ضُلَعٍ خُلِقَتْ مِنْ ضُلَعٍ، عورت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کا اوپر والا حصہ، یہ اوپر یہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ٹیڑھی پسلی کیسی ہوتی ہے؟ یہ والی پسلی آپ نکالیے بائیں طرف کی، ایسے نکلے گی، یہ پسلی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ آدم کی پسلی سے پیدا ہے بائیں، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو پسلی سیدھی نہیں ہوگی، ایسے کرو گے یہاں تک ہو جائے گی، بس یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے پسلی کو سیدھا کیا تو توڑ دو گے، اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی۔ اب بتاؤ ٹیڑھی رکھنا برداشت ہے یا توڑنا برداشت ہے؟ نہیں، ٹیڑھی رکھنا سیدھا ہے، صحیح ہے۔ توڑنے کا مطلب طلاق، یعنی عورت طلاق لے لے گی یہ گوارا ہے، لیکن تم چاہو کہ سدھر جائے، پوری نہیں سدھرے گی۔ یہ یاد رکھنا۔ میری بہنیں برا مان رہی ہوں کہ ہم کو اتنا برا کہہ رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول کو بھی سننا پڑتی تھی۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ ناراض ہو گئی اور اللہ کے نبی کھجور لے کے ان کے پاس بیٹھے، عائشہ کھاؤ، اور وہ ناراض ہے، کہتی نہیں کھاؤں گی، بھوک نہیں ہے، چہرہ پھیر لے آؤں۔ اللہ کے رسول ادھر آ گئے، جہاں چہرہ تھا ان کا ادھر آ گئے۔ ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ کھاؤ، لو، نہیں کھائیں گے، چہرہ ایسا کر لیا، نہیں بھوک نہیں، کھا رہی کہ نہیں کھا رہی، نخرے دکھا رہی ہے، کھا، ایک تو منا رہا ہوں،
ہم لوگ ادھر نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول نے ادھر آ گئے, کھاؤ عائشہ کھاؤ. میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے, پھر چہرہ گھما لیا. آپ پھر ادھر آ گئے, عائشہ نہیں زیادہ نہیں, چلو کھاؤ, غصہ تھوکو, بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع کرو, چلو اللہ کا نام لو کھاؤ. حضرت عائشہ بھی جانتی تھی زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے, 2 بار کہلوایا, تیسری بار موقع نہیں دیا, لیکن طنز مار دیا. کھجور اٹھا کے کہتے کھاؤ ایسے, بسم اللہ, اللہ کا نام لے کے کھاؤ. اس سے پہلے کہ میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی, اللہ ہی کا نام لے کے کھاتی تھی, یہ کہا اور کھانا شروع کر دیا. یہ تھی میاں بیوی کی نوک جھوک, کوئی بری بات نہیں. لیکن منانے کا اسٹائل دیکھو, لے کھاؤ نہیں, ہم لوگوں کی طرح نہیں, دکھا نخرے مت دکھا, چل کھا لے, منا رہے ہیں نا ابھی. اللہ کے رسول نے ایسا کبھی نہیں کہا, لو آ گئے ادھر. یہ ہوتا تھا. حضرت عمر نے کہا, اگر اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, اور ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی. یعنی کچھ ٹیڑھا پن منظور کر لو, عورت کے اندر کچھ کمیاں ہیں برداشت کر لو, لیکن سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, طلاق ہو جائے گی. کتنی بہترین چیز بتائی. وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ, اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو حیثیت کے مطابق, استطاعت کے مطابق. عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی کا معاملہ دیکھے, بیچارہ بزنس کرتا ہے یا رکشہ چلاتا ہے یا مزدوری کرتا ہے, اسی حساب سے وہ اپنے شوہر سے اپنے خرچ کا مطالبہ مانگے, زیادہ مطالبہ وہ نہ کرے. یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8. اور 9ویں چیز, ہاں یہ تھوڑی سی سخت ہے, وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا, اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر سے ڈنڈا مت اٹھاؤ. ادب سکھانے کے لیے لاٹھی ڈنڈا رکھے رہو, یعنی کبھی کبھی مارنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, ہلکی پھلکی مار سکتے ہو, ہلکی پھلکی مار. وہ بھی کب بتا دیا کہ جب وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو آنے دیں جس کا آنا تمہیں پسند نہیں ہے, یعنی بستر تمہارا اور غیر مرد کو وہ اپنے بستر پہ بلائیں, تب تم اپنی بیوی کو مار سکتے ہو. لیکن ہلکی مار, اتنی نہیں کہ جب پنچایت بیٹھے تو پیٹ کھول کے دکھائے دیکھو کتنے داغ پڑ گئے, اتنا مارا پیٹ سوج گئی, اتنی مار نہیں. وہ بھی ایک بات پر بس, کب؟ جب وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلائیں. میرا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے, یعنی آپ کو چھوڑ کر کسی غیر مرد سے تعلق قائم کر لیں, تب آپ اپنی بیوی کو مار سکتے. اس وقت بھی طلاق مت دیجئے, اس وقت بھی سمجھائیے, ماریے ہلکی تاکہ وہ سدھر جائے. بستر الگ کر دیجئے, کمرہ الگ کر دیجئے, لیکن گھر میں ہی رکھیے آپ اس کو. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پھر محبت پیدا کر دے. میرے بھائیوں, اور اس کے بعد بھی نہیں سدھرتی ہے تب طلاق کی نوبت آتی ہے. یہ 9 چیزیں ہو گئی ہیں. ولا